अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत पर ओवरऑल बात करेंगे और ख़ास तौर पर गंदम पर फोकस करेंगे। गंदम इस वक्त बहुत अहम मरहले पर है। हम बिजाई कर चुके हैं, पहला पानी दे चुके हैं, कुछ ना कुछ खाद डाल चुके हैं, खाद के मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर है ये फसल अहम है और इसको हमने अपने अंजाम तक पहुँचाना है, इसको काटना है। अगर फसल अच्छी होगी तो पाकिस्तान अच्छा होगा, मुल्क और कौम की बेहतरी होगी, आपकी अपनी बेहतरी होगी। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं मलिक सलीम लाबर साहब। आप MPA हैं और बड़े काश्तकार हैं। इनके ख़ानदान, पिछले लोग आबा अजदाद सारे काश्तकारी से वाबस्ता रहे और काश्त पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं कासिम खान लंगा साहब। आप भी काश्तकार हैं और MPA होने के साथ साथ जो है काश्तकारी पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तीसरे मेहमान हैं आसिफ मजीद साहब, एवियाल ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और काश्तकारी को अच्छे अंदाज से समझते हैं। काश्तकारी में जो साइंटिफिक तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं उसको भी अच्छे अंदाज से समझते हैं। क्या कमी है, क्या कोताही है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा लाबर साहब के साथ। सलीम लाबर साहब, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो काश्तकारी है ये घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है? क्योंकि अक्सर हमें काश्तकार ये कहते हुए मिलते हैं कि जी अब वारे नहीं आ रही काश्तकारी, अब हम इसे छोड़ना चाहते हैं। आप बहैसियत काश्तकार क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप ये देखें कि काश्तकारी अगर घाटे का सौदा है तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि आज से 2 साल पहले 60,000 एकड़ पर मेरी ज़मीन ठेके पे जाती थी। ठीक है। इस वक्त वो 90,000, 80,000 और लाख रुपए तक अच्छा, 40% 50% तक बढ़ गई है। अगर इसमें अर्निंग नहीं है, ठीक है, तो फिर ये इतने ठेके क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ठीक है, जवाब ये हो गया कि ये फ़ायदे का काम है। ठीक है। अच्छा, आप खुद जो काश्तकारी कर रहे हैं जी, इस वक्त काश्तकार बुनियादी तौर पर किन मसाइल से गुजर रहा है? देखिए, काश्तकारी जो है, जो आदमी करता है, हर काम में कुछ ऊंच नीच तो होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है। इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह यील्ड भी बहुत अच्छी आ रही है। अब गंदम की कीमत देखें कि वो 2,000 से ज़्यादा मिल रही है। गन्ने की कीमत जो है वो बड़ी अच्छी मिल रही है। सब्जियों के नर्ख बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। ठीक है। तो इसमें अगर वो कहते हैं कि जी खाद की कीमत बढ़ गई है, इसका खाद की कीमत ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड खाद है, DAP, फास्फोरस की खाद जो है, उसके जो कीमतें बढ़ने की मेन वजह यह है कि पूरी दुनिया में जो महंगाई आई है उसमें उस पर है। बाकी ये अपना यूरिया खाद तो कंट्रोल रेट पे मिल रही है। ठीक है। तो अब हम एक चीज़, ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन काश्तकार का जो मौक़िफ़ है वो तो बड़ा परेशानी का शिकार है। मैं ज़रा कासिम साहब को भी साथ शामिल कर लूँ कि जी ये यूरिया खाद वाकई मिल रही है आप, क्योंकि काश्तकार होने के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी हैं ना? बिल्कुल नहीं मिल रही। मैं आज 4 दिनों से लिस्ट बना के जो काश्तकार हैं, एक्चुअल काश्तकार हैं। आप MPA, आपको भी नहीं मिल रही? मुझे भी नहीं मिल रही। अच्छा, 4 दिन से लोग जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। 1 बोरी देते हैं, 2 बोरी देते हैं, वो भी कभी कोई ट्रक अगर किसी के पास 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, वो 1-2 बोरी से कैसे गुजारा करेगा? लाइन लगा के लेनी पड़ती है, हर चीज़ लाइनों में लग के लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट, मैं तो कहूँगा कि फेल हो चुकी है इस मामले में। ना आपको खाद यूरिया मिल रही है। यूरिया हालांकि यहाँ पे बनती है, वो सारी स्मगल हो गई है, मिस मैनेजमेंट है। यूरिया सारी बाहर स्मगल हो गई है। अच्छा, बाहर 10,000 की मिलती है तो यहाँ से ये 1,800 की ये कंट्रोल रेट पे तो नहीं मिल रही ना जी, वो इसका जिस तरह दाव लग रहा है उस। अच्छा, ये मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आप तो खुद असम्बली में बैठे हुए हैं जी, तो ये सारे इस मसले पर असम्बली में भरपूर अंदाज से आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल, बल्कि रिक्वेजिशन भी आई हुई है असम्बली में। आजकल इजलास होने वाला है, उस पर इसी खाद के मौजू पर दी हुई है। ठीक है। पीपल्स पार्टी वालों ने भी दी हुई है और नून लीग वालों ने भी दी हुई है। इंशाल्लाह वहाँ हम बात करेंगे। ठीक है। कि अब 40 साल से हम देख रहे हैं, कभी ऐसा बहरान नहीं आया जो अब आया। हमारा गंदम का बहरान आएगा, आप देख लेंगे। और आप जो 10,000 20,000 की तो खाद हो गई हमारी, सिर्फ 2 बोरियां DAP और यूरिया शामिल करें 3 बोरियां। और अभी जैसे लाबर साहब कह रहे थे कि जी 80,000 रुपये 90,000 रुपये ठेका हो गया, तो
تو اگر وہ ٹھیکہ اور کھاد اور بیج اور یہ ساری قیمتیں ملائیں تو وارے تو نہیں آتی. یہ شہر کے ساتھ ہیں ان کی زمینیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. اور اس میں لوگ سبزیاں کاشت کرتے ہیں زیادہ تر، اور چھوٹی چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں، اس میں شاید بچ جاتا ہو. شاید یہ جھوٹ بھی بول رہے ہو، ہمیں تو نہیں بچتا اتنا، سیدھی بات ہے. اچھا چلیں وہ ان سے پوچھیں کہ آصف وزیر صاحب کو شامل کرتے ہیں. آصف صاحب یہ بتائیں کہ یہ دونوں صاحبان کاشتکار ہیں، اچھا کاشتکاری بھی کرتے ہیں اور عوامی نمائندے بھی ہیں. آپ جو ہے باہر سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کاشتکار کو سپورٹ بھی فراہم کر رہے ہیں، جہاں زرعی دوائی چاہیے، فرٹیلائزر چاہیے، کہیں مشینری ضرورت ہے. یہ ساری صورتحال آپ اس کو جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں اتنا کاشتکار ایسا انداز سے نہیں دیکھ رہا ہوتا. آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کاشتکار کو اصل مسئلہ ہے کیا، پریشانی کیا ہے، بے چینی کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم زراعت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، ریسرچ بھی ہے، ایکسٹینشن بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. زمیندار کا ریئل کنسرن زمیندار، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے، کون سی ویرائٹی اچھی ہے، کون سا بیج اچھا ہے، کون سا پانی کب دیں گے تو کس طرح ہوگا. لیکن اس کو صرف جو اس کے ریسورسز ہے نا، وہ فرٹیلائزر ہے، وہ پیسٹی سائیڈ ہے، وہ کھاد ہے، اپنا وہ ہے اپنا بیج ہے، یا اس کے بعد پانی ہے، یہ چیزیں ان ٹائم مل جائیں اور مناسب پیسوں میں ڈور سٹیپ پہ، جب چاہے جو چاہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے مکئی کا بیج لگانا ہے مونسینٹو کا، تو وہ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی بلیک ہو رہا ہے، وہ 15,000 10,000 کا تو 15,000 مل رہا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس اتنے، تو وہ لے کے سوچتا ہے میں لگانا ہے، میں نے وہ جا کے لے آتا ہے کسی اور کمپنی کا جو اس کی ضرورت نہیں، جس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں ہے، یہاں پیسے کم لگے یا ادھار پر لے آیا. زمیندار کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس کو ان ٹائملی ریسورسز نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس، وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید نہیں سکتا ہے. جس کی وجہ سے زمیندار ادروائز میں سمجھتا ہوں کم از کم 25 سے 50% اس کی پروفٹیبلٹی انکریز ہو جائے اگر اس کو چیزیں ٹھیک ٹائم پہ مل جائیں. یہ کیا وجہ کیا ہے اس میں؟ مافیا زیادہ پیسہ نہیں ہے نا، زمیندار کو یہ ہم بات کر رہے ہیں کاشت والے دن سے لے کے اور مارکیٹنگ تک سارے سٹیپس پر وہ بلیک میل کم از کم 25% سے لے کے 50% تک اس کے مطلب ہے کہ پروڈکشن پلس پرائسنگ اس کو کم ملتی ہے. صرف جو ہے نا اس کا مطلب جو ایکسیس ہے اس نہیں ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ یونین کونسل لیول تک یا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ تھانہ لیول پر یہ کوئی چیزیں نہیں بنتی نا کہ وہ وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہو، گورنمنٹ کی چیزیں ہوں یا مطلب ہے کہ کوئی کوآپریٹو ہو جس طرح ہم یوٹیلٹی سٹور کہتے ہیں یا جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں. ادروائز فارمنگ جس طرح ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے 2-2 ایکڑ 1-1 ایکڑ 3-3 ایکڑ کی، تو یہ کوئی بندہ بھی سروائیو نہیں کر سکے. میں اب کہتا ہوں کہ سر یہ گندم ہے نا، یہ شکر اللہ کا بارش ہو گئی ہے، بہت اچھی ہو گئی ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا ٹائم ہوا ہے، گندم بارش بڑے ٹائم پہ آئی ہے، اچھی بارش ہو گئی ہے، اس سے گندم بہتر ہو گئی ہے. ادروائز جس طرح شارٹیج تھی نا، مجھے یوریا آج چاہیے، مجھے 3 دن بعد ملتا ہے، بیکار ہو جائے گی، وہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا آصف صاحب میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا، آپ ذرا سوچ کے رکھیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، آخر باقی ملک بھی تو اپنی کاشتکاری چلا رہے ہیں، زراعت کا نظام چلا رہے ہیں، ان کے پاس کیا ماڈل ہے، کیسے یہ سارا کچھ مل جاتا ہے؟ لیکن میں پہلے ذرا ملک صاحب کو شامل کر لوں، آپ سے بعد میں اس موضوع پہ خاص طور پہ بات کروں گا. ملک صاحب آپ ویسے خود کیا کاشت کر رہے ہیں زیادہ؟ اس وقت میرے پاس شوگر کین ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اب اس وقت تو گندم کاشت ہوئی ہے، جو ریسنٹ جو فصل ہے. پہلے شوگر کین اور راجستھان. تو شوگر کین اس علاقے میں وارے آتا ہے، کہاں بھیجتے ہیں آپ؟ بالکل وارے آتا ہے مل میں. آج کل تو بیوپاری ہیں، وہ موقع سے اٹھا لیتے ہیں. ویسے ہمارے ساتھ جو ہے مل ہے زکا اشرف، اپنا شوگر اشرف شوگر مل کی ہے، وہ بھی لے جاتے ہیں ادھر سے، ٹرک وغیرہ لے جاتے ہیں. ویسے اب تو کنڈے بن گئے ہیں اور بیوپاری پھر رہے ہیں، وہ جو ہے نا ہر جگہ سے موقع سے اٹھا لیتے ہیں. اچھا یہ نیٹ پیمنٹ کر کے جاتے ہیں. کوئی زمانہ ہوتا تھا، میں آپ کو شامل کرتا ہوں، یہ کوئی زمانہ ہوتا تھا ان سے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے گنے پہ اور کتنا ریٹرن مل جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دے دیں کہ گنے پر جو ہمارے زرعی مداخل ہیں سارے ملا کے خرچہ کتنا ہوتا ہے اور آمدنی کتنی ہوتی ہے؟ میں آمدنی اب یہ ہے کہ میری ییلڈ آ رہی ہے 1000 من. ٹھیک ہے اوور آل. ٹھیک ہے. اور بیج 200-250 اپنا اس کا جو ہے وہ 245 روپے پہ گیا ہے. اس کے حساب سے 2,45,000 2.5 لاکھ روپے آپ کو 2,45,000 مجھے آیا ہے. اور اس پہ زیادہ سے زیادہ جو خرچ ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا.
اچھا اس میں آپ وہ جو زمین کی قیمت ہے یا لیز ہے اس کو شامل نہیں کرتے؟ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، جو اگر لیز پر لے کے کاشت کر ہاں رہے ہیں، لیز، اچھا چلو میں اپنی زمین کے 80,000 لیز کہتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر 1,80,000 1 لاکھ 80,000 ہوگی، ٹھیک ہے، اور 2.5 لاکھ روپے اس آپ پہ 2,45,000۔ اچھا یہ وہ اچھی فصل کے صورت میں ہے نا جی، اگر فصل کمزور ہو گئی ہے تو پھر لیز والا آدمی تو پس جائے گا۔ اگر محنت نہیں کریں گے وہ پھر اس پہ یہ تو نہ کریں نا کہ اگر جو آدمی محنت کرتا ہے اسے اپنا اللہ تعالیٰ بھی صلاح دیتا ہے۔ کوئی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اوورال ایک وبا آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، لیکن گنا یا اس چیز پر جو ہے اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور اس میں۔ یہ بتائیں آپ کو گندم میں ڈالنے کے لیے یوریا مل گئی تھی؟ جی یوریا مل گئی تھی، روٹین میں مل گئی تھی یا کوشش کرنی پڑی، سفارش کرانی پڑی؟ میری یاد سنیں کہ ہماری ابھی قاسم خان صاحب فرما رہے ہیں، یہ ایمانداری سے مجھے بتا دیں کہ ان کے سٹور میں کتنی کھاد پڑی ہے جو نہیں مل رہی، اور انہوں نے کتنے لوگوں کو دلوائی ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، آپ نے سٹور بھر رکھے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو کتنی کھاد دلوائی ہے، وہاں کاشتکاروں کو دلوائی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن تھوڑی سی اس وقت مشکل آئی ہے، اور انشاءاللہ کھاد امپورٹ ہو رہی ہے، وہ جیسے ہی آئے گی یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جی، سٹور اگر بڑے پڑے ہیں تو کیسے بتا دیتا ہوں آپ کو، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس میں نے پہلے سے ہی 300 بوری منگوا لی تھی، جو کہ میری اس کے لیے پہلے پانی کے لیے کافی ہے۔ ہماری 3 بھائیوں کی 800 ایکڑ کاشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جلال پور پیر والا سے ہم نے 400 بوری لی ہے، آلریڈی جو پڑی ہوئی تھی وہی یوٹیلائز کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اب بات نہیں تو مل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنا گودام بھر لیا تھا، تو کاشتکار گیا، عام کاشتکار 300 جس کو بوری سے شناختی کارڈ پر ایک دو، آپ دیکھیں میرا رقبہ بھی تو دیکھیں، رقبہ بھی زیادہ ہے، یہ تو اس کو سرپلس دیکھیں۔ پڑی ہے ان کے پاس، پہلے استعمال بھی کر چکے ہیں۔ اچھا کہاں پڑی ہے؟ آپ لے جائیں، جو پڑی ہے میرے سے لے جائیں۔ اچھا ویسے ملک صاحب اس وقت جو ہے جتنے ادارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کاشتکار خود بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، گودام چیک کرتے پھر رہے ہیں، کہیں ان کو ایسے کوئی ہوا لگ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر کھاد پڑی ہے تو وہ اداروں کو لے کے پہنچ جاتے ہیں، اسپیشل برانچ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، ایجنسیاں بھی ساری کام کر رہی ہیں۔ ویسے ان حالات میں کھاد رکھنا ہے تو مشکل، لیکن پھر بھی ایک برہانی کیفیت پیدا ہوئی، پتہ نہیں کیا وجہ بنی۔ اپنی ضرورت کے مطابق ہے، یہ نہیں بیچنے کے لیے تو نہیں اچھا رکھا ہے ایک انہوں نے۔ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ابھی انہوں نے فرمایا نا 2-2.5 لاکھ روپیہ ایکڑ کا آ جاتا ہے گنے کا، ایک تو 1000 من بہت اچھا کاشتکار لے سکتا ہے، اور وہ بھی اگر ٹھیک ہو، موسم ٹھیک ہو، پانی ٹھیک ملا ہو، حالانکہ ایوریج جو ہے 700-800 سے اوپر گنے کی نہیں آتی جو ہے پیداوار۔ اگر وہ 700-800 من ہے پھر تو شاید خرچہ ہی پورا ہوگا مجھے۔ جی خرچہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس ہیں کچھ فگرز ہیں، 900 من اگر آئے ٹھیک ہے آپ کے پاس تو 120 من تو بیجا آپ کو ڈالنا پڑتا ہے ایکڑ میں، ٹھیک ہے نا جی، اس کی قیمت بنا لیں، یہ 33,600 روپیہ تقریباً بنتی ہے یہ۔ پھر اس میں آپ ڈالیں 2 بوری ڈی اے پی، 20,000 وہ لگائیں، ٹھیک ہے نا، 55,000 روپے ہو گیا یہاں پر 55، اور ایم او پی ڈالنی پڑتی ہے 2 بوری، وہ آپ گنے 4,500-5 ہزار کی ہے وہ بوری، ٹھیک ہے، کتنے پیسے ہو گئے سر؟ یوریا آپ 3 بوری ڈالیں، 65,000 یہ ہو گیا، یوریا ڈالیں 3 بوری، 10,000 یہ شامل کر لیں آپ جی، 75,000 اور کٹائی لوڈنگ 10,000 نہیں بنتے، 3 بوری کا 5400 روپے بنتے ہیں۔ آج کل کے حالات کے مطابق آج کل کے حالات سے بھی بلیک ہو رہی ہے، گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، لیکن 2500 اس پہ ایک پہلو جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے یہ تو بڑی کاسٹ ہے۔ اچھا یہ بتا رہا ہوں، لوڈنگ اور کٹائی وغیرہ اس کا بنتا ہے تقریباً 12,500 میں نے لگایا پر ایکڑ، اس سے زیادہ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ کرایہ مل کا دیکھ لیں، ہمارے ہاں سے 50 روپیہ من کے حساب سے لیتے ہیں کرایہ، وہ بن جاتا ہے 25,900 روپے۔ یہ ملا جلا کے اس کے علاوہ آپ کو سپرے کرنی پڑتی ہے، اس میں لگوائی۔ یہ ایسٹیمیٹ کتنا کی ہے؟ یہ سر ایسٹیمیٹ فی ایکڑ ہو گیا ہے 1,40,000۔ 1,40,000۔ یہیں سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں، میں ایک بریک لے لوں ملک صاحب، پھر اس پہ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم کاشتکاری پر بات کر رہے ہیں اور زراعت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی وائبل ہے، کیا اس میں کاشتکار کو کچھ بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا۔
قاسم خان صاحب بات کر رہے ہیں، ان سے اسی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ قاسم خان صاحب، یہ تو بڑی آپ نے ہولناک صورتحال بتائی، اگر اتنا خرچہ ہے وہ بھی گنے پہ، تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشتکار کو بڑی اچھی آمدن ہو رہی ہے، تو آپ اگر 1,40,000 مجھے روپے آپ کا بتائیں خرچہ، اس میں کوئی نامناسب خرچہ میں اچھا نے ابھی ڈالا تو ہے؟ میرا خیال ہے اس میں دیکھیں نا جی، لیبر جو کاشتکار وہاں کھڑا ہوا کام کر رہا ہے، جو ذمہ دار ہے، جو اپنا وقت صرف کر رہا ہے، ہم نے اس کی بھی کاسٹ نہیں ڈالی، اس کی بھی قیمت ہے۔ اچھا پھر وہ زمین ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کم سے کم بھی ایک قیمت رکھیں 1 ایکڑ کی، تو 50 لاکھ روپے بھی اگر ہم اسے رکھ لیں تو 50 لاکھ روپے سے تو ایک انڈسٹری لگ جاتی ہے۔ بالکل انڈسٹریلسٹ جو ہے اگر اس کے پاس یہ 10 ایکڑ والی پیسے جیب میں ہوں تو وہ تو ایک بڑا آدمی شمار ہوتا ہے شہر میں، تو اس کی کاسٹ بھی ہم نے شامل نہیں کی۔ تو اس حساب سے تو ابھی ہم کافی پیچھے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کاشتکار بڑی محنت کر رہا ہے اور وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمیں سارا کچھ پرووائڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو نقصان میں ہیں۔ میں نے اب گنا بیچا ہے 1,60,000 میں ایکڑ، 1,40,000 تو میرا خرچ پورے سال کی فصل ہے، آپ دیکھ لیں مجھے 20,000 بچ رہا ہے اس میں سے۔ اس میں نے نوکروں کی تنخواہ نہیں شامل کی، ٹھیک ہے، ابھی ٹریکٹر کی بیٹر نہیں شامل کی اس میں، یہ تو اور کچھ زمین کے نہیں پیسے بھی بچتا۔ شامل نہیں ہیں، بالکل اس کا ریٹرن بھی شامل نہیں کیا۔ ذرا آصف صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ آصف صاحب، یہ بڑا اہم ایشو ہے، دونوں صاحبان جو ہے، ایک ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کاشتکاری میں بچت ہو رہی ہے، اور قاسم خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بچت جو ہے وہ بڑی کم ہے۔ آصف صاحب تو کر لیں، آصف صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ زمیندارہ جو ہے نا جی، یہ ہے جو ہے نا بہت ہائپر ایکٹیو بندے کام، جو بہت ایکٹیو ہو ٹھیک ہے، فارمنگ، کیونکہ آج میں نے اگر سوئنگ کرنی ہے تو مجھے آج کرنی چاہیے، یہ 10 دن بعد کرتا ہوں ییلڈ کا امپیکٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اگر کھاد دینا ہے تو کھاد ملنی چاہیے جب جس دن ہے، گھنٹوں کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، پانی ہے اسی طرح، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور گھر کا جو فارغ آدمی ہے زمیندارہ کرتا ہے وہ، اب جو دونوں کی بات، وہ دونوں بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات ہے مینجمنٹ کی، بندہ کس طرح کا ہے کہ 1000 من بھی آتی ہے، 1200 من بھی آتی ہے، 800 من بھی ہے۔ اچھا بچت بھی یہی ہے، ہماری جو اگر کوئی 700-800 من لے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ بندے کا رول ہے، اگر وہ 1200 پہ چلا گیا تو ظاہر ہے اس کو بچت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب بندے ہماری جو اوسط پیداوار ہے پاکستان کی اور پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 600-750 من بن رہی ہے۔ اچھا یہ تو بڑی کم ہوئی، اس سے تو خرچے پورے ہوتے ہیں۔ یہ پروگریسو گور کی 1000 من 1200 من بنتی ہے، لے رہے ہیں لوگ زمیندار، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں لے رہے، اچھے زمیندار لے رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے کہ زمین لیول نہیں ہے پراپر، اوسط کنارے پہ چھوٹا رہ گیا، تھوڑا ایوریج کم ہو گئی، پانی کی کمی ہے، پانی 10 ایکڑ کو مل گیا، 2 ایکڑ رہ گئے پیچھے، اس میں پیداوار کم ہو گئی۔ لیکن یہ اب میں پھر کہتا ہوں گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر زمیندارہ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا پوری ابھی گورنمنٹ کی سپورٹ اس طرح نظر نہیں آ رہی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح ہونی چاہیے۔ وہ بھی ہم یہ دونوں پارلیمنٹیرین حضرات ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ بھی گورنمنٹ آخر، لیکن نا میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں ملک صاحب، خاص طور پہ آپ سے اور قاسم خان صاحب آپ سے، کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جی کوئی زمانہ آئے جس میں فخر امام صاحب، جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، حسین جہانیہ صاحب، یہ سارے اقتدار میں ہوں، جن کو بڑا فکر ہے کاشتکار کا اور کاشتکاری کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، تو ہماری کاشتکاری میں زراعت میں ایسے بوم آ جائے گا۔ تو اس دفعہ تو ایسا ہوا کہ یہ سارے لوگ جو ہے اقتدار میں تھے لیکن بوم نہیں آ سکا۔ ملک صاحب، یہ جو آصف صاحب نے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ فی ایکڑ پیداوار اس طرح حاصل نہیں کر پا رہا جس طرح آپ یا پروگریسو فارمر حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں ابھی یہ کرتا ہوں، خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے 1,60,000 روپیہ میں بیچ دیا اور میرا خرچ آیا 1,40,000 روپیہ، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 1,60,000 کا انہوں نے بیچا، اس میں انہوں نے ٹرک کا کرایہ بھی شامل کر لیا ہے، مزدوری بھی شامل کر لی ہے، 50,000 روپے تک تو انہوں نے وہ اس میں کاؤنٹ کر لیا ہے، جو کہ نہیں بیج تو ہے 50، ان کا کرایہ ٹھیک ہے وہاں کا اپنا بھیجنے کا وہ انہیں نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے کھڑا کماد 1,60,000 میں بیچ دیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے جی واقعی۔ ہاں اچھا، نہیں وہ لے کے جا رہا ہے، آپ کو نہیں پڑ رہا نا وہ خرچ، آپ وہ 50,000 اور وہ جمع کریں، وہ آپ کے پروفٹ میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں جی میں تو ہوں، نہیں آپ بتائیں نا، آپ کو نہیں آزاد ہے، آپ نے کھڑا کماد بیچا یا کھڑا کماد 1,60,000، اور وہ انہیں وہ ایکسپینڈیچر نہیں پڑ رہے مل والے سارے، وہ اس منافع میں جمع کریں۔ اچھا یہ بات تو ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کیا پتا چلو کہ ان کی 20,000 وہ لے جائے گا جو بیچارہ کاٹ رہا ہے، اس کو مل 40,000، کیا آپ آپ نے 50,000 روپیہ خرچ ایکسٹرا گنوایا ہے، وہ 50,000 اس میں جمع کریں، 1,90,000 آپ کا بنتا ہے۔ اچھا ویسے ہی قاسم صاحب اس اپنا 90,000 خرچ بنتا ہے، 50,000 قیمت گنے کی مل رہی ہے، وہ تو بڑی اچھی قیمت ہے۔ میں ان سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، کیا یہ خود اب کاشتکاری نہیں کرتے اس لیے یہ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے
ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے جاتے ہیں اٹھتے ہیں. میں خود کر رہا ہوں, میرا بیٹا کر رہا ہے. آپ نے ہمارے صاحب زمینیں لیز پہ دی ہوئی ہیں, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں یا خود میرے کر رہے ہیں؟ پاس تھوڑی زمین ہے. خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا, خان صاحب بجا فرما رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا. کہ انہیں پوچھیں کہ جہان پور آپ کب گئے تھے اور پھر کب جاتے ہیں آپ؟ اچھا آپ خود کاشتکاری کرتے ہیں؟ میں خود اچھا کاشتکاری ایک بات کرتا میں ہوں. آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ خود کاشتکاری کر رہے ہیں. جی کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ کسی ذمہ دار کے پاس, کاشتکار کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اس کے پاس مرغیاں بھی کھڑی ہوتی تھی, دودھ بھی گھر کا ہوتا تھا, دیسی گھی بھی پڑا ہوتا تھا, شکر, گڑ, اچار, ہر قسم کی ضرورت کی چیز جو ہے اس کے پاس موجود ہوتی تھی. اب وہ سارا منظر بدل گیا. اب کاشتکار یا زمیندار کے پاس دیہات میں مہمان آ جاتا ہے تو اس کے اپنے ہاتھ پیر کھل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار اس کے لیے چائے بنا کے لاؤ, جا کے کہیں سے بوتل پکڑ کے لاؤ. یہ آخر ہوا کیا؟ ہمارا اگر کاشتکار خوشحال ہے یا تھا تو اس کے ساتھ یہ کیا بنی؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ اب بھی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے فارم پہ دیکھیں, مرغیاں بھی موجود ہیں. آپ گئے ہوں گے کبھی ان کی دعوت جی پر؟ مرغیاں بھی موجود ہیں, یہ خود بکریاں بھی موجود ہیں. یہ نہیں کرتے. میں گیا ہوں ان کے فارم پہ نہیں گیا, میں ان کے ڈیرے پہ گیا ہوں. اچھا چائے پلائی ہوگی, بوتل پلائی ہوگی؟ بس چائے پلائی ہے, ادھر سے بوتل پلائی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے؟ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. گڑ شکر آپ ہے آپ کے پاس پڑی ہے؟ نہیں گڑ شکر نہیں پڑی, باقی مرغیاں یہ چیزیں گڑ شکر. آپ کے جو ارد گرد کاشتکار ہیں ہاں جی ان کی اب صورتحال اب کیا ہے؟ نہیں وہاں اب جو بیلنے وغیرہ لگتے تھے وہ اب نہیں ہے. نہیں ہے. گڑ, دیسی شکر, دیسی باقی جو ہے وہ یہ اب خان صاحب کو بھی یہ فیسلٹی ہے. یہ گھی مکھن یہ چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں ہماری, ابھی تک بن رہی ہیں, ان کی بھی بن رہی ہیں, مجھے یہ پورا پتہ ہے. اور باقی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مجھے بتایا انہوں نے جو مرغیاں دی, انڈے دیے اور لوگوں کو کٹے دے رہے ہیں, ان سے کیا کچھ اکانومی میں بوسٹ آیا یہ بتا دیں مجھے. نہیں ویسے یہ آپ کے علاقے میں جو آپ کے ارد گرد کاشتکار ہیں انہوں نے یہ جو حکومت کی اسکیمیں تھیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے, کوشش کی ہے فائدہ اٹھانے کی؟ میرا خیال ہے کہ اپنا اس اسکیم سے کٹا اسکیم سے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. مرغیوں والا وہاں نہیں ہوا, لیکن لوگوں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں. اب بھی ہمیں دیہات میں دیسی مرغیوں کے انڈے مل جاتے ہیں, گھی مل جاتا ہے, یہ چیزیں ہمیں وہاں مل جاتی ہیں اور سارا کچھ وہاں مل جاتا ہے. وہ آخر انہوں نے یہ فیسلٹی ہے نا جو پھر ہم پرچیز کر سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں, اور میرے پاس اپنے فارم پر یہ چیزیں ہیں. اچھا میسر ہے. قاسم صاحب یہ ایک اور کہتا ہوں, قاسم خان کے مقابلے میں میں بہت چھوٹا کاشتکار ہوں. خان صاحب جو ہے نا وہ نواب ہیں, ان کے دیکھیں نا جی کاشتکاری تو کاشتکاری ہے نا جی. ہم تو یہاں دیکھیں بڑے فارم کو سنبھالنے کے لیے اور ییلڈ لینے کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ان سے پوچھے, یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے, ان کا باغ تھا, باغ سارا گندا پانی جو ڈالتے ہیں یہاں, گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا اس کا کوئی علاج کرتے. ان کا باغ ختم ہو گیا, پوچھ لیں ان سے. گندے پانی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی پالیسی کی ساری گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت تو میرے باغ کا نام نشان نہیں تھا. اس گورنمنٹ سے تو توقعات زیادہ تھی نا جی, کیونکہ سارے لوگ جو ہے جو سارے بڑے کاشتکار تھے. اسپیسیفک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑے فارمز ہیں, آپ کے پاس رقبہ زیادہ ہے, وسائل زیادہ ہیں, تو آپ کے پاس جو جدید طریقہ کاشتکاری ہے آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کے پاس وسائل کم ہے, اس کو ٹریکٹر بھی ڈھونڈ کے لانا ہے, اس کو کھاد بھی لائن میں لگ کے لینی ہے, اس کو جو ہے وہ باقی چیزوں کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. بیج کا بھی اسے کوئی پتہ نہیں ہے, بیج لے آتا ہے ڈالتا ہے, پھر بعد میں جب وہ اگتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے اس کے ساتھ کیا بنی. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جدید کاشتکاری سے اچھی طرح روشناس نہیں ہو پائے اور اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں؟ یہ بھی فیکٹر بالکل ہے. جدید کاشتکاری میں وہ ابھی پرانے طریقے چل رہے ہیں ہمارے جو بھی دیہات ہے وہاں پہ. اگر یہ جدید کاشتکاری مثال کے طور پہ میں باغ کا بتاؤں آپ کو, باغات پرانے لگے ہوئے ہیں اور یہ آم کا باغ 150 سال تک چلتا ہے. ٹھیک ہے. اگر صحیح پیمدی بوٹا آپ کا ہو اور 150 سال تک چلتا ہے. اچھا بڑا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ آپس میں مل جاتے ہیں, اس کی پروننگ نہیں کرتے ہیں. اچھا پروننگ کریں تو یہ پھل دیتا رہتا ہے. اب باغ تقریباً جو بڑے بوٹے ہیں لوگوں کے ختم ہو گئے ہیں پروننگ نہ ہونے کی وجہ سے. مشینیں بڑی مہنگی ہیں پروننگ کی. میں نے کل پتہ کیا ہے, انہوں نے کہا 17 لاکھ میں بنے گی ایک پروننگ کی مشین. اچھا. تو کہاں سے
आमदनी जब है ही नहीं तो है कहाँ से लाए? कैसे? आसिफ साहब ये बताएं कि ये बड़ा अहम पहलू है कि जो जदीद तरीका काश्तकारी है हम उससे रोशनास नहीं है, या हमारा काश्तकार रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इस तरफ आना नहीं चाह रहा। आपके ख्याल में मसला कहाँ है और इसको कैसे हल किया जा सकता है? मसला सर मैं कहता हूँ कि मसला है रिसोर्सेज का, मसला है रकबे डिवाइड होते जा रहे हैं, 2000 एकड़ 6 एकड़ वाले ज़मींदार बढ़ते जा रहे हैं, 15 एकड़ वाले, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। क्या तो दुनिया हाईटेक में देखे ना, 10-12 एकड़ वाला काश्तकार भी बड़े पैसे कमा रहे हैं जी दुनिया में। पैसा वो चंद लोग हैं ना, ठीक है। चंद लोग हैं, पैसे ठीक है। इस वक्त मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर बेहतर है, ठीक है। 2 साल से एग्रीकल्चर बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए है ना। हमारी अभी भी गंदम की पैदावार है, गंदम की हमारी जो औसत पैदावार है, गंदम की पैदावार लोग 50 मन भी ले रहे हैं, 60 मन भी ले रहे ठीक है। हैं, 40 मन भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन औसत जो है हमारी बनती है 30 मन। ठीक है। अब 30 मन और 10 मन 40 मन आनी चाहिए, बड़ा गैप 10 है। मन का फर्क तो है ना। उस फर्क को मिनिमाइज करने के लिए मैं कहता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो डिफरेंस बहुत है ना तो अच्छे उसको जिम्मेदार का, किस तरह मिनिमाइज किस तरह किया जा सकता है ना, यही तो अवेलेबिलिटी और सोर्सेज। मैं बात तो कर रहा हूं बार बार, मैं तो एक ही बात कर रहा हूं, उसमें हम बीज अच्छा बीज बर वक्त मिलना चाहिए, जो उसको चाहिए, ठीक है। जो वैरायटी उसको चाहिए वो मिल जाए उसको। अच्छा उसको तो पता ही नहीं होता कि मैंने क्या सर वैरायटी उसको पता लगानी है। बहुत है, वो तो देखता कोशिश रहता करते हैं कि नहीं जो सर, गंदम उसके उगाई इलाके हुई में है एक उसी में से बीज बना के रख लेता है। उसके इलाके में एक आधा जिम्मेदार होता है, जो चीजें अच्छी लगाता है वो समझता है, उससे वो कर सकता है, लेकिन उसको मिलती नहीं है वो चीजें। अच्छा ख्वाहिश होती है उसकी कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन वो जब लेने जाता है या अवेलेबल नहीं है या उसकी इतनी कीमत ज्यादा है कि वो उसको ले नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह रकबे डिवाइड होती है, मैकेनाइजेशन की बात की खान साहब ने, इस तरह ठीक है। एग्रीकल्चर हमारी, हम ट्रैक्टर को मैकेनाइजेशन कह रहे हैं, अब जीरो मैकेनाइजेशन है, ट्रैक्टर के अलावा हमारे पास कुछ चीज नहीं ठीक है। है। अब छोटे फार्मर हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, चीजें पड़ी हो, वो किराए पे लेके चला सके, जो प्रूनिंग वाली मशीन है 17 लाख की, इसमें वो इलाके में पड़ी हो, हुकूमत गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी हो, वो लेके आए, वो ले जाए किराए पे, वापस दे दे। ठीक है। मशीनें बफर हो, ये ना 1-2 मशीनें वापस लोग लड़ते रहे। ठीक है। अवेलेबिलिटी जो मैकेनाइजेशन है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी और जो है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, जब तक 2 स्टेप पे जिम्मेदार को नहीं मिले कि जो 10 से 15 मन का गैप है ना, ये फिल नहीं हो सकता। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखने की बजाय हम अपने बड़े काश्तकारों को भी तो कह सकते हैं ना जी, वो आगे आए। ये मशीनरी जो जैसे कॉटन पिकिंग की मशीन है, वो अगर बड़ा जिम्मेदार ले आए तो उसने देनी तो किराए पर है ना जी। कासिम साहब आप भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। आप ये देख लें कि बिजली 5 रुपए यूनिट हुआ करती थी अभी 18 से पहले, ठीक है। अब इस वक्त तकरीबन 20-25 रुपए बड़ी महंगी हो गई है, बड़ी महंगी हो गई है। तो काश्तकार कहाँ से पूरी करे? और ये जो फरमा रहे हैं हमारे कुलीग लाबर साहब फरमा रहे हैं कि जी बहुत कमा रहे हैं, मुझे ये 5 बीज तो बता दें गंदम के कौन कौन से नए आए, जरा इनसे पूछ लें। ये इनसे पूछते हैं, एक ब्रेक ले लें। रिसर्च भी नहीं हो रही। देखें गंदम का कोई आया सीड अच्छा? सीट तो जो हमारे इदारे हैं वो तो कह रहे हैं कि जी बड़े ऐसे इंडिया में पानी फ्री मिलता है काश्तकार को, 5 हार्स पावर की मोटर फ्री है। ठीक है। ये क्या हमारी गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? इस पे मलिक साहब से पूछते हैं। आपने मलिक साहब को अपोजिशन में खड़ा कर दिया, हुकूमत में खड़ा कर दिया, खुद अपोजिशन में खड़े हो गए। हालांकि आप भी हुकूमत का हिस्सा। देखें जी, मैं पहले तो काश्तकार हूँ, बाद में मैं पॉलिटिशियन कह सकते हैं आप मुझे, एमपीए बाद में हूँ, पहले मैं आपके लिए आपके जो अवाम है वो ज्यादा अहम है, आप उनकी बात करना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम ज़राअत पर बात कर रहे हैं। मलिक सलीम लाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये जो है आप वैसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी औसत गंदम की पैदावार कितनी आती है? मेरी औसत जो है आई थी लास्ट ईयर जो आई थी 45 आई थी। अच्छा, इस दफ़ा आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि कितनी आई है? इस दफ़ा देखें, अभी ये इतने मौसम को सामने रख लें, बीज को सामने रख लें, वैसे तो यही है कि मेरे अब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अबव 40। अबव 40? हाँ, अभी अच्छा, तक तो है। 45 से तो आप नीचे आ गए। नहीं, अबव 40 में 45 भी आ जाता है, 46 भी आ जाता है, 42 भी आ जाता है। अगर वो अबव 45 भी कह सकते थे, इसका मतलब ये है कि आप फसाद का शिकार हैं यार। दूसरा जो है, नहीं अभी बहुत पहले आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इसमें कई अपना मौसम के हवाले से भी कुछ हो जाता है। ये मैं सॉरी आपकी बात कर रही है, पूरी दुनिया में जो है वो एस्टिमेशन पहले हो जाती है। साइंस इतनी आगे निकल गई है कि वो सारे फैक्टर्स जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं।
اور یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اوسط پیداوار جو آئندہ آنے والی ہے وہ اتنی ہوگی. تو ہمارے ہاں کیونکہ ہماری زراعت بھی پیچھے ہے اور ہماری حکومت اور ادارے بھی پیچھے ہیں، اس لیے وہ اندازہ نہیں کر پاتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں عاصم مجید صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کوآپریٹو فارمنگ ہونی چاہیے، یہ کوآپریٹو فارمنگ سے بہتری ہوگی. لیکن اس کے پہلے بھی اس پہ کہا گیا ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی اس میں ہونا چاہیے کوآپریٹو فارمنگ سے کم از کم یہ جو ہے نا ییلڈ بھی بڑھے گی اور فیسلٹیز بھی اپنا ایسے سہولتیں جو ہیں چھوٹے کسان کو ملیں گی، یہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنا کہ کھاد کا بحران ہے، لیکن ایک دم جو سب چیزیں ہیں وہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بھئی بالکل نہیں مل رہی، وہ بھی غلط ہے. مل رہی ہے، مشکلات سے مل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی کسان کے لیے بہت زیادہ سہولتوں کی ضرورت ہے، جو جیسے ہی کوئی پیکیج بنایا جائے، جیسے خاص طور پہ میں عاصم مجید صاحب والی بات کرتا ہوں کہ کوآپریٹو فارمنگ کو آگے لینا آنا چاہیے. اچھا، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کاشتکار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچانک ان پٹ کی قیمتیں بڑھ گئی. جی ٹھیک ہے نا جی، کھاد مہنگی ہو گئی، ڈی اے پی مہنگی ملی، یوریا مہنگی ملی، پانی کے ریٹ بڑھ گئے، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے. تو حکومت اس پہ سوچ رہی ہے کہ گندم کی جو سرکاری قیمت ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے یا جو موجودہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آلریڈی اس میں کافی سارا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس پر بھی ہو رہا ہے کہ اس کے بعد بھی تھوڑا سا اضافہ کریں گے. جب ان پٹس کی قیمت بڑھے گی تو اپنا فصلوں کی قیمتیں بھی، تو جنس کی قیمت بھی بڑھائیں گے. یہ اس کا جو ہے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. گندم کی قیمت اگر جو ہے سرکاری بڑھتی ہے تو اس سے جو ہے کاشتکار کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. میں قاسم صاحب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیمت ہے سرکاری یہ انف ہے یا اس کو سبسڈی دینی چاہیے؟ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بوری میں کوپن ڈال دیتے ہیں، وہ سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو سبسڈی دے. اور کیسے سبسڈی دیں؟ دیکھیں نا جی، کوشش انہوں نے یہ کی کہ جی جو بڑا ذمہ دار ہے وہ فائدہ نہ اٹھا لے، جو ڈیلر ہے وہ فائدہ نہ اٹھا لے. فیکٹری ہے اس کو سبسڈی دیں تاکہ ہمیں ڈی اے پی مثال کے طور پہ ان کو تو سستے نرخوں پر گیس دے رہے ہیں، ان کو سبسڈی یہی ہے نا جی، سستے نرخوں پر. اب گورنمنٹ تو یہ اب دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہم آپ کو یوریا دے رہے ہیں وہ دنیا میں جو یوریا کی قیمت 10,000 کا میں جانتا ہوں، بالکل بڑی سستی دے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور سبسڈی کیسے دی جائے؟ یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا. اسی طرح ذمہ داروں کو بھی دی جائے. اب ہمیں ڈی اے پی پہ نہیں مل رہی سبسڈی، ٹھیک ہے، بالکل یہ سارا فراڈ ہے کہ کوپن ڈالیں اور یہ کریں اور کسان کارڈ میں ڈال دیں گے تو یہ وہ کوپن کس نے نکال لیا؟ ڈیلر نے نکال لیا. کدھر گیا کوپن؟ ڈیلر نکال دیتے ہیں یا کوئی لے کے جائے، سارے وہ فراڈ کر لیتے ہیں. ایک آدھا کوپن اپنے پاس وہ ڈیلر خود فراڈ کر لیتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں سبسڈی. بلکہ میرے جلال پور میں پکڑے گئے ہیں بندے جو لوگوں سے، عام لوگوں سے انگوٹھے لگوا لگو کے ایک آدھا وہ سارا لے گئے ہیں سبسڈی. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی سبسڈی کا. چیزوں کو کم ریٹ پہ کریں. اسی طرح ہمیں بجلی کے بلوں میں سبسڈی دیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے 5 روپے تھی، زیادہ 6-7 روپے کر دیں، یہ 20-25 روپے پڑ رہی ہے. کیسے ہم گزارا کریں گے؟ یہ آصف صاحب یہ جو ہمارا کاشتکار ہے یہ بجلی کے الٹرنیٹو، توانائی کے الٹرنیٹو سورسز بھی ہیں، دنیا بھر میں استعمال ہوتے ہیں. شمسی توانائی ہے، ونڈ ٹیکنالوجی ہے، اور بھی رستے ہیں. تو یہ ہمارا کاشتکار اس طرف کیوں نہیں آتا؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جیسے انہوں نے کوآپریٹو فارمنگ کی بات کی ہے تو اس میں ہمارا جو ذمہ دار ہے یا چاہے وہ ذمہ دار نہیں بھی ہے، شہر میں انویسٹر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں پیسہ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو پیسہ لگا سکتا ہے نا جی. مشین لے آئے اور اس کو کرائے پر چلائے. تو ہم کیا اس کو راغب نہیں کر پا رہے اس طرف کہ وہ آگے انویسٹمنٹ کرے، یا وجوہات کیا بن رہی؟ دیکھیں نا اصل میں مشینری تو ہماری آئی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مشینری تو بالکل کوئی کچھ نہیں کیا. اب جو ہمارے پاس نا سب سے بڑی فصل گندم ہے نا، جو ہارویسٹر آتے ہیں نا وہ بھی جہاں جو یورپ میں ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں نا، خراب ہو جاتے ہیں، وہ مستری لوگ لے آتے ہیں، وہ ٹھیک کر کے جگاڑ لگا کے چلاتے ہیں اس کو. کوئی نیا نہیں آتا، جس سے کم از کم ہماری 5 سے 7 من گندم ضائع ہوتی ہے. اچھا، مشینری پرانی ہے، وہ موسٹلی جو ہے نا جی گجرانوالہ کے مستری لوگ ہیں، انہوں نے منگائی ہوئی مشینری، وہ ہارویسٹ منگاتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. نئی مشینری کا آنا اب جدت آ چکی ہے بہت زیادہ، وہ مہنگی ہے. یہ میں پہلے بات کر رہا ہوں، بار بار بات کر رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کا رول تھا. پہلے آیا تھا ایک مطلب ہے کہ دوسرا کیپٹن محمود، ایک سیکٹری ایگریکلچر ہی تھا پنجاب میں، اس نے کہا یہ کریں گے مشینری کی بات، اس نے بڑی کی کہ ہم منگا رہے ہیں. پھر وہ چلا گیا، گورنمنٹ آئی، پھر اس کے بعد بدل گئی. گورنمنٹ کی تبدیلیاں پالیسیاں بدلتی ہیں نا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جب یہ ہم
ہم بات کر رہے ہیں کاٹن کا جو پرابلم آیا تھا نا، یہ جب یہ مشرف کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت یہ جہانگیر ترین تھا اور یہ ساری اس وقت سارا یہ ٹیکنالوجی نہیں آ رہی تھی، اس وقت گورنمنٹ بدلی، ٹیکنالوجی گئی 20 سالوں میں، اس کے بعد ٹیکنالوجی کسی پوچھا ہی نہیں ہے. کاٹن تباہ ہو گئی، کاٹن خراب ہو گئی، کاٹن بس چلے گئی. وہ ٹیکنالوجی آنی تھی، یہ جا رہے تھے امریکہ اس دن، آنی تھی وہ ٹیکنالوجی اور انہوں نے لے کے کب کرنا تھا. اس کے رانا نسیم بھی تھا اور یہ سارے جا رہے تھے 3-4 لوگ. اس کے بعد گورنمنٹ تبدیل ہوئی، اس کے بعد ٹیکنالوجی 20 پاس کے بعد نہ شہباز شریف نے کچھ کیا، نہ پھر اس میں مشرف دور میں کچھ ہوا، نہ اس کے بعد کچھ ہوا. اور کاٹن جو ہے جو ہوتی تھی مطلب 1.5 ملین بیل اب آ گئی ہے 50 60 میں 70 پہ، مشکل حالات ہے، بڑی مشکل حالات پہ چلی جائے گی دوبارہ. ہماری ضرورت ہے 1.5 سے 2. ہاں جی، ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے، بڑھنے کی بات ہے. تک ہم وہ پہنچ گئے تو آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے نہیں، یہ گورنمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. ایگریکلچر بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے، بہت زیادہ سپورٹ کے، اس وقت فوڈ سیکورٹی نمبر 1 ہے. جب سے کووڈ آیا نا، فوڈ سیکورٹی کا بڑا پوری دنیا کا سب سے بڑا ایشو فوڈ سیکورٹی ہے. اب 30 ملین ٹن سے کم از کم ہماری نیڈ ہے، 25-27 ملین ہوتی ہے. اب اس ساتھ 3 من پیداوار نہیں بڑھتی تو ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. 3 من بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کرے موسم اچھا رہے، اپریل کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا شروع میں اس کا جواب بھی لیتا جاؤں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ قریب ہے، کہ دنیا میں آپ نے وزٹ کیا ہوگا، ہم مثالیں سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں اسپرے تک بھی گورنمنٹ کرتی ہے جی، بیج کو اس کو لک آفٹر کرتی ہے. تو یہ کامیاب ماڈل کیا ہے اور ہم اس کو فالو کیوں نہیں کر پا رہے؟ مطلب مصر میں بھی ہماری اب ہمارے پاکستان کی ایگریکلچر کی ریوائول جو کوآپریٹو کی میں نے بات کی تھی نا، اس کے آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کوآپریٹو حکومت کی سطح پہ ہونی چاہیے یا گورنمنٹ کے لیول پہ ہوگی نا، بنائے یونین کونسل لیول پہ یا تھانہ لیول پہ وہ چیزوں کا ایک بنائے، وہاں پر اکٹھا ہو. وہاں پر اب زمیندار ہے، میری زمین ہے 25 لاکھ ایکڑ سے کم ملتا نہیں ہے، میرا 10 ایکڑ ہے تو میری 2.5 کروڑ کی زمین ہے، مجھے بینک والا اندر داخلہ نہیں دیتا، مجھے لون ملتا نہیں ہے. میں کاروبار شروع کرتا ہوں، بغیر پیسے کے لون ملتا ہے، بغیر زمین کے بغیر چیزوں کے ملتا ہے. گورنمنٹ نے تو کافی کوشش کی ہے کہ بھئی زمیندار کو کچھ نہیں ملتا، سارا فراڈ ہے. یہ دیتے ہیں بینکوں والے سارے پولٹری کو، بزنس مین کو یہ شو کر رہے ہیں. کیوں جی ملک صاحب؟ فارمنگ کو جو لون ہے، فارمنگ کو جو لون ہے نا، نہیں مل رہا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نہیں مل رہا. 35% اس کا مارک اپ ہے، وہ ملتا بھی نہیں ہے. زمیندار کو میں نے کہا جس دن اس کو ڈور سٹیپ پہ اس کی جو چیز کو چاہیے وہ مل جائے نا، 10 سے 15 من پیداوار، 25 من 25% پیداوار جیلڈ انکریز ہونا تو بات کر لینا. 25% انکریز ہوتی ہے تو ایک معاشی گہما گہمی انقلاب آ جائے گا. مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے زرعی قرضے اور چھوٹے قرضے بڑے بڑھا دیے ہیں، اگر پھر بھی کاشتکار آسودہ نہیں ہے تو پریشانی والی بات ہے. میری عرض سنیں کہ کافی سارے لوگوں کو قرضے مل بھی رہے ہیں، یوتھ پروگرام ہیں یا دوسرے کاشتکاروں کے پروگرام ہیں، اور بالکل کم وہ اس پہ منافع لگا رہے ہیں. اچھا، اور اس کا ان کو طریقہ کار جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے یا طریقہ کار مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا طریقہ کار کو آسان کر دیا جائے. تو سکیم ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہونا، وہ ایک اپنا بینکوں والے جیسے اپنا چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینک والے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں شاید نہ ملے یا یہ نہ کرے، تو وہ اپنے اس سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے تنگ کر رہے ہیں، لیکن مل رہے ہیں. اور یہ اس کو اگر اس سے زیادہ آسان کر دیا جائے تو فائدہ ہوگا. اچھا ملک صاحب، یہ مجھے مختصراً یہ جاننا ہے، یہ اس وقت کھاد کا بحران تو ہے، پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور باقی مارکیٹنگ بھی زراعت کے ایشوز ہیں، لیکن زراعت کا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے بیج سے. اگر کاشتکار کو صحیح بیج اور مناسب پیسوں میں صحیح بیج نہ ملے تو اس کی ابتدا ہی غلط ہو جاتی ہے. تو بیج پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیج کی دستیابی ہے تمام فصلوں کے لیے، اس کا جو نظام ہے حکومتی سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی، وہ ٹھیک ہے یا اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں بیسک سیڈ اور یہ جو اپنا یہاں اس پہ کافی یہ ریسرچ ہوتی تھی، میرے خیال میں اب وہ ریسرچ وغیرہ اس طرح کی نہیں ہو رہی. یہ اداروں کو اگر فعال کیا جائے، ان پر کوئی اور چیک رکھا جائے تو پہلے جیسے بہتر بیج مل رہے تھے. تحقیق کو بڑھانا چاہیے. تحقیق یہ تحقیق والا تو بڑا ایشو مان رہے ہیں کہ تحقیق نہیں ہو رہی. اس دور میں کوئی نہیں ہوئی تحقیق، اس سے پہلے تھی. ہم نے 30 سے 35 من ایوریج اٹھائی ہوئی ہے کاٹن. ٹھیک ہے. اب اس دفعہ میں نے تھوڑی سی لگائی ہے، وہ 10 من بھی نہیں اتری. اچھا جی، یہ حکومت نے سنا ہے کہ جو زرعی تحقیق پر جو فنڈز تھے ان کو بھی سکیڑ دیا، کم کر دیا، ادارے چیخ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ذمہ دار تو سب سے مظلوم طبقہ ہے یہاں. اچھا،
پاکستان میں. اب دیکھیں اب جو زرعی مشینری آئے گی اس پہ یہ منی بجٹ آ رہا ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے. اس دفعہ تو یہ منی بجٹ میں بہت ساری زرعی مداخل پہ ٹیکس لگا دیے. زرعی مداخل پہ لگ رہا ہے، ٹیکس لگ رہا ہے. تو ہم کہاں سے پیسے 17% لگائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اچھا اب تو یہ سوچنا چاہیے ان کو. ابھی گورنمنٹ نے ٹریکٹر دیے یوتھ پروگرام میں، کوئی نہیں دیا ہمیں، کسی کو نہیں ملا ہے، کسی کو نہیں ملا. پرانے زمانے میں گرین ٹریکٹر ملتے تھے، اب نہیں مل رہے. میری بات سنیں، ایسے جو ہے نا یہ کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا. آپ ریکارڈ کے ساتھ بات کریں کہ کم از کم ہر ٹریکٹر میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے رعایت دے کے انہوں نے اور آسان قرضے دیے ہیں جس کی کوئی زیادہ سیکورٹی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف وہی اچھا. ٹریکٹر. یہ ابھی ہم زراعت کے حوالے سے صرف ٹریکٹر پہ پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ ٹریکٹر جیسے آصف صاحب نے کہا کہ جی ٹریکٹر کو اب وہ مشینری میں شمار ہی نہیں کرتے، بیسک چیز ہو گئی ہے. اچھا آگے کی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب ہمارے پاس ایک بھی ملک میں کاٹن پکنگ کی مشین نہیں ہے. مطلب آج بھی ہم کنونشنل طریقے سے جو ہے وہ کاٹن پک کر رہے ہیں اور کنٹامینیشن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. تو اس پہ قاسم صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو بڑا ذمہ دار ہے جی وہ آگے کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں نا وہ تو انویسٹمنٹ کر سکتا ہے نا جی، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، آپ خود بھی بڑے ذمہ دار ہیں، آپ یہ بڑی مشینری لے آئیں، اپنی بھی کاشت کریں اور سرکل ہی چلا رہے ہیں. آتی ہے آمدنی تو پھر لگ جاتی ہے اور پھر ڈبل پرائسز پہ ہمیں لینا پڑتا ہے. خرچہ پورا نہیں ہوتا. آصف صاحب آپ آخر میں کچھ سجیشن دینا چاہیں گے حکومت کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اگر تھوڑا سا بہت بچا ہوا ہے تو ایگریکلچر سے بچا ہوا ہے کہ چیزیں اپنی ہیں، اس کو بچا لیں، اس کو مزید بھی بہتر بچا کر لیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ بہت زیادہ فوکس کریں. یہ پرائم منسٹر لیول کی باتیں ہیں، اس کو اس کے لیے 2-3 گھنٹے ڈیلی نکالنے ہوں گے. ٹھیک ہے کہ زراعت کے لیے ڈیلی کو اور بات سر کریں، جوڑ کر بیٹھے ہیں چیزیں اور ان کریں گے. مسائل کا حل ادروائز نکال یہ کے جس طرح آگے زراعت چل رہی ہے نا، ایکسپینسز، کیونکہ ہر چیز تو امپورٹڈ ہے، لوکل تو چیز ہوتی کوئی نہیں ہے. فرٹیلائزر باہر سے آتی ہے، پیسٹی سائڈ باہر سے آتی ہے، سیڈ کا بھی ہائیبرڈ سارا باہر سے آ رہا ہے. لوکل سیڈ کے سچ ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب یا تو پرائیویٹ حکومت آگے آئے گی تو کام تو یہ چیزیں ہوں گی. ادروائز ایگریکلچر وفاق کا رول ہے. یہ وزیر اعظم لیول کی باتیں ہیں. ظاہر ہے یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تو بڑا کوشش کر رہے ہیں، میرا ان سے تعلق ہے، وہ خود کافی دیکھیں نا بھاگ دوڑ کافی ہو رہی ہے، لیکن اوپر سے جب اویلیبلٹی وزیر اعلیٰ نہیں بھی تو ہوگی وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہے نا جی. اگر وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، ہم نے اس پہ مزید بات کرنی تھی لیکن ٹائم کم ہے. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے. قاسم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہم نے زراعت پر تفصیل سے بات کی، آپ نے بہت سارے پہلو غور سے سنے اور آپ نے بھی اس میں سے مسائل کا حل ڈھونڈا ہوگا. ان سارے جو حل ہیں وہ آپ بھی توجہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے وسائل کے ساتھ بھی جس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اپنی کاشتکاری کو، اپنی زراعت کو بہتر کریں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.